अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले से, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि उनकी सियासत में दिन ब दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो है उसमें तेज़ी आती जा रही है। और उसके अलावा जो उनकी सियासत का महवर है वो एंटी पाकिस्तान जो मौक़िफ़ है वो बनता जा रहा है। कभी बात होती है कि तरसीलात ज़र ना भेजी जाएँ मुल्क में, भाई तरसीलात ज़र ना भेजी जाएँ तो नुकसान किसका होगा, किसकी मईशत जो है वो कमज़ोर होगी, आम आदमी पर उसका असर पड़ेगा। कभी ये कहा जाता है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे तो उसके असरात क्या होंगे, क्या आम आदमी उससे मुतासर नहीं होगा, क्या मुल्क की मईशत और उससे मुतासर नहीं होगी, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आए दिन क्यों आ रही हैं, एक तो ये होगा। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। और आपसे कुछ देर कबल जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। उन्होंने चंद सवालात उठाए हैं कि उन सवालात में किस हद तक हकीकत है और क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की बात को। जावेद सुमरो, अब बातें हो रही हैं पीटीआई की तरफ से। पहले एक सोशल मीडिया पे तूफ़ान था, एक मुहिम थी, फेक न्यूज़ थी, गलत मालूमात थी और वो सिलसिला अब तक जारी है, वो अभी तक नहीं थमा। और अब बातें की जा रही हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जा रही है। जो तरसीलात ज़र हैं उनको रोकने के लिए जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से राब्ते किए जा रहे हैं। ये क्या, कौन सी सियासत है ये? देखिए, आसान सी बात है। मतलब एक आम सियासी शऊर रखने वाला जो शहरी है वो भी इस बात को समझता है कि ये जितने भी बयानात दिए जा रहे हैं, चाहे वो सिविल नाफरमानी के हों, चाहे वो बाहर बैठे हुए जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं वहाँ पे मेहनत करके वो तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजते हैं, रकम अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, वो भेजने के लिए इन्होंने अब एक स्टेटमेंट जारी की, जैसा आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही। ये सारी चीज़ सिर्फ ये इस चीज़ का अक्कासी करती है कि ये अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो चाहती है बस किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान, एस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो भी प्रेशर वो पैदा कर सकते हैं वो प्रेशर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम अभी भी मौजूद है। अदालती निज़ाम मौजूद होने की वजह से जितने भी लोग हैं जिनको इंसाफ मिलता है, कुछ को सजाएं मिलती हैं, तो ये सारा निज़ाम उसी तहत चलता है। अब ये चाहते हैं कि जी नहीं, ऐसा ना हो, हम इंसाफ जो हो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो। तो इस सारी सिचुएशन को देखें तो इनकी स्टेटमेंट्स पे अगर आप 100% जो दियार गैर में बैठे हमारे पाकिस्तानी हैं वो अगर 100% अमल करते हैं तो आप सोचें कि पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा धचका लग सकता है। अब उस चीज़ के, उस स्टेटमेंट के जो आफ्टर शॉक्स हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, उसको वो नहीं देखते। बस पता नहीं कि किस सूरत हाल में या किस हालत के अंदर वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि यार बतौर सियासतदान आपको क्या ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए जिसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर उसका यार हो। बतौर सियासतदान क्या बात हुई सुमरो साहब? एक आम पाकिस्तानी जो मुहिब वतन है, जिसने इस मुल्क में रहना है, जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है, जिसके आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसका जीना मरना इस मुल्क के साथ है, क्या वो ऐसा सोच भी सकता है? स्टेटमेंट तो दूर की बात, क्या ऐसा सोच भी मैं सकता है? वही कह रहा हूँ ना आपसे कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स तब भी दी जाती हैं कि जब हालात दुरुस्त ना हो, चाहे वो जहनी हालात दुरुस्त ना हो, चाहे वो आपके जिस्मानी हालात दुरुस्त ना हो, चाहे वो आपके सियासी हालात दुरुस्त ना हो। अब इन तीनों चीज़ों को हम नाजरीन पर छोड़ते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल किस कदर ख़राब हो चुकी है। अब एक सियासी क़यादत उठती है, कुछ और स्टेटमेंट देती है, दूसरी क़यादत उठती है, वो दूसरी कोई स्टेटमेंट दे देती है। इमरान खान साहब जब अंदर होते हैं, अंदर वहाँ पे किसी के साथ बात होती है तो उनकी तरफ से जो मैसेज आता है वो डिफरेंट किस्म का होता है। अब इस सारी सूरत हाल में मैं तो ये समझाऊं कि अब इस वक्त जो लास्ट एहतजाज इनका था, जिसे वो फाइनल कॉल कर रहे थे, वो तो मेरी नज़र में वैसे ही फाइनल है। इसके बाद शायद मुश्किल से ही कोई ऐसी कॉल आ जाए जो एहतजाज के नाम पर की जाए, और एहतजाज के नाम पर अगर कोई कॉल आई भी तो वो मेरे ख्याल से इतनी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अभी जो संगजानी वाला हुआ एहतजाज वो इतना कामयाब नहीं हुआ, लोग उसमें भी नहीं आए। अब ये जो 27 नवंबर वाला एहतजाज हुआ है उसके अंदर भी हमने देखा कि लोग उस तरह से नहीं निकले, वरना इमरान खान की कॉल और लोग ना आए तो ये चीज़ समझ से बाहर है, हमने जो देखा है माजी में।
وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ عمران خان کے اندر ہونے کی وجہ سے باہر بیٹھی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کی ملکیت ہے. بیرسٹر گوہر جو ہے بہت اچھے وکیل ہیں, بہت اچھے قانون دان ہیں, بڑے اچھے آئین گو ہیں, لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے پارٹی کے اندر وہ کوئی بھی نہیں مان رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن سپریم کورٹ سے اور الیکشن کمیشن سے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو ان کا آیا تھا, اس کے فوری بعد انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ جی بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چیئرمین عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے. تو اس پر بھی مجھے یہ نظر آ رہا تھا جب وہ پریس کانفرنس کی گئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, کچھ لوگ ان میں تھے, بیرسٹر علی ظفر تھے, کچھ اور دوست تھے, تو ان لوگوں نے جب پریس کانفرنس کی تو نظر آ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے بیرسٹر گوہر کے بطور چیئرمین آنے سے. اور ان کے چیئرمین آنے سے دیکھیں جو باقی سینئر سیاسی قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اس میں تو بڑے لوگ تھے کہ شاید ہمیں یہ ساری چیز آ جائے, کیونکہ عمران خان صاحب تو نااہل ہو چکے تھے, ان کی قیادت اب ہونی نہیں تھی, باقیوں کو آنا تھا. اب وہ تمام جو جھگڑا ہے بیرسٹر گوہر کے چیئرمین شپ آنے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں ابھی تک چل رہا ہے, اور اس جھگڑے کی وجہ سے اب یہ خود آپس میں ایک کا نہیں کر پا رہا ہے. جاوید دیکھیں, جہاں پہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں, آپ کوئی بھی لے لیں, آپ پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں, آپ نون لیگ کی مثال لے لیں, ایون کہ اب پی ٹی آئی بھی ہے, اس کے علاوہ جے یو آئی کی مثال آپ کے سامنے ہے, جہاں پہ ایک گھر میں اگر اختلافات ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک پورے ملک کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں. آپ مثال صحیح نہیں دے رہے, مثال صحیح نہیں دے رہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مثال ہوتے ہیں نا, گھر کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ ان اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرتا ہے. اگر 4 بھائی ہیں, ایک چاروں میں اختلاف ہے, تو والدین ہوتے ہیں, والدین اس مسئلے کو حل کرا کے آپس میں ایکا پیدا کرتے ہیں. لیکن یہاں تو صورتحال ڈیفرنٹ ہے نا. آپ دیکھیں یہ سیاسی جماعت اب وہ سیاسی جماعت بن چکی ہے, وہ انصاف کے نام پہ ووٹ لے چکی تھی, اب خود کے اندر انٹرنل انصاف وہ کر نہیں سکے تھے, انٹرا پارٹی الیکشنز انہوں نے نہیں کیے. عمران خان صاحب جو خود کہتے تھے جی موروثیت نہیں ہے میری جماعت کے اندر, ان کے ہاں ہم نے اب دیکھا کہ موروثیت ساری آ چکی ہے. جو موٹو تھا, جو منشور تھا, جب جماعت اپنے آپ سے اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی تو آخر ایک دن کے تو آئے گا جب کارکن اپنی آنکھیں کھولے گا یار کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اب وہ آنکھیں کارکنوں کی کھل چکی ہیں. خیبر پختونخوا کا جو غیور عوام ہے وہ بھی سمجھ چکی ہے اس چیز کو. اب اوپر سے جو محترمہ جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی میں رات 12:30 بجے تک وہاں موجود تھی, بھائی 12:30 تو ہم بھی وہاں موجود تھے. جمشید خان نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کیا؟ اس پہ, وہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہاں سے جنات نے بگایا انہیں, نہ کوئی اور لے کے گیا, ایک لمبے بالوں والا دیو تھا جو انہیں ساتھ لے گیا, وہ بگا کے فرار کرا گیا انہیں. لمبے بالوں والا دیو, لمبے بالوں والا دیو, وہ اڑتے ہوئے قالین پہ تو نہیں لے کے گیا تھا ساتھ؟ یہ تو اب آپ ہی بتا سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ اس وجہ سے غلط قرار دیتا ہوں کہ 12:30-1 بجے تک ہم لوگ وہاں موجود تھے, ہم نے دیکھا ہم اکٹھے تھے, وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس 10 بجے تھی. وہ چلے وہ اگر کوئی دوست ہمارا یہ آبجیکشن اٹھاتا ہے ہماری اس بات پہ کہ جی وہ وزیر داخلہ جو تھے وہ اس طرف تھے, کنٹینرز کو اس طرف تھے, نہیں کنٹینرز کے اسی طرف تھے, سنیں نا کنٹینر, کیونکہ کچھ لوگ یہ اس طرح سے ہمارے جو دوست ہیں وہ اس طرح سے آرگیو کرتے, بھائی وہ بالکل تھے. ہم بھی بطور جرنلسٹ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا بھی موقف عوام کے سامنے لائیں. ہم نے وہ کور کی, پھر اس طرف آ گئے تھے جہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کارکنان کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں, ٹیئر گیس ہو رہی ہے. ٹیئر گیس تو میں نے ضرور دیکھی تھی, لیکن گولیوں والی جو ہے جب آواز ہونا, یہ اب بڑی مجھے افسوس ہوا. اس میں ظاہر ہے ان کے جو کارکن وہاں موجود تھے وہ وہاں سے ضرور نکلے. ٹیئر گیس میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات تھی کہ ٹیئر گیس ان کی طرف سے بھی چل رہی تھی, ان کی طرف سے بھی چل رہی تھی, تو دونوں طرف سے ٹیئر گیس کا ایک امپیکٹ بہت زیادہ واسٹ تھا. اور اس وجہ سے ہم لوگوں کی, میں نے اپنے چینل کے لیے بھی یہ وہاں سے رپورٹنگ کی. یقین کریں 12 میرا خیال 12 بجے نہیں سر, 11 بجے تو بالکل خالی تھا میدان. 11 بجے نہیں, 10 سے 11:30 بجے تک بالکل وہاں پہ کوئی نہیں تھا. وہاں پہ پھر کلیئرنس ہو رہی تھی کہ اگر کوئی ہے تو اس کو سائڈ کر دیا جائے. ایون پولیس اہلکار جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی اگر کوئی موجود تھا, ہم جیسا کوئی صحافی موجود تھا جو کوریج کر رہا تھا, ان کا بھی ان کو یہی کہنا تھا کہ بھائی آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے کہ ایسا نہ ہو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ بن جائے, پیدا ہو جائے. تو ہم اپنا آئی ڈی دکھا رہے تھے, وہ ہمیں کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جی آپ جینوئن بندے, آپ سائڈ پہ ہو کے کام کریں. تو ہم نے اپنا کام کیا. لیکن جو سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو, وہ جو کنٹینر جلا تھا وہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. وہ تقریباً 11:15 سے 11:30 کے درمیان خاکستر ہو گیا تھا.
اب لیٹ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ نو ڈاؤٹ اب نقص امن سے بچنے کے لیے وہاں پہ چونکہ انٹرنیٹ اور سگنلز کا ایشو تھا تو وہ اپلوڈ دیر سے ہوا. تو وہ اپلوڈ دیر سے ہونے کی وجہ سے سب نے یہ کہا کہ جی یہ ہوا ہے, لیکن 11 بجے سے پہلے وہاں پہ کوئی بھی علم نشرہ, یہ بات میں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی بندہ وہاں پہ, بندہ تو خیر شاید ہو, کارکن شاید ہو, کیونکہ کارکن کے اپنے ایک جذبات ہوتے ہیں, جو قیادت تھی مجھے وہاں نظر نہیں آئی, وہ ساری نکل چکی تھی. اچھا, آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ترسرات زر اور سول نافرمانی, کیا اس میں ملک کا فائدہ ہوگا یا ملک کا نقصان ہوگا, یا پاکستان بطور اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر مجھے آج ایک بڑا اچھا ایک جگہ ایونٹ تھا, میں اس ایونٹ کو کوٹ کروں گا کہ جو ترسیدات زر کی بات آئی ہے اس پر آج سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ, جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بہت ناز بھی ہے, تو انہوں نے آج ایک ایونٹ پہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ایک ایونٹ تھا, وہاں بچوں کے قانون اور بچوں کے قوانین کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی, اوپننگ ریمارکس میں یہ بات کہی ہے کہ بھائی بے شک میں آئینی بینچ میں نہیں ہوں, لیکن آئینی بینچ پاکستان کے آئین کے مطابق موجود ہے, کسی کو موجود ہے. اب اگر کسی کے کوئی گریوینس ہیں تو بھائی آپ وہاں آئیں. انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ جو میرے برادر ججز ہیں آپ کے موقف کو سنیں گے, کیوں, انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں سنیں گے, جب ایک درخواست آئے گی تو ججز کا یہ کام ہے کہ اس درخواست کے اوپر فیصلہ کرے. اور وہ ان کی اسٹیٹمنٹ منصور علی شاہ صاحب کی مجھے اس لیے اچھی لگی کہ بھائی اگر آپ کو کوئی گریوینس ہے تو آپ عدالتوں میں جائیں, آئینی بینچ میں جا کے اپنی درخواست داخل کریں, وہاں پہ آئینی بینچ آپ کی بات سنے گا, جو فیصلہ آتا ہے وہ وقت بتائے گا, عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ عدالت کرے گی اور وقت بتائے گا اس کے بارے میں. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی اس اوپننگ ریمارکس کے, جی آپ اس قسم کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں. آپ کی یہ دھمکیاں جو ہے نا وہ صرف اور صرف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں. اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں سیاسی لڑائی, اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ سیاست میں, اگر آپ سیاسی میدان میں تلاطم پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو بڑا ناز ہے کہ جی ہماری سیاست کے اوپر لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, اس پہ آپ آئیں عدالتوں کے اندر, عدالتوں میں آپ کے گریوینس سنے جائیں گے. اور یہ سب سے اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ ایک خوشائند بات بھی ہے. اور میری نظر میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک راستہ دکھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت کو, جو روز کسی نہ کسی کیس کے اندر سپریم کورٹ میں پیش ہوتی ہے, جس میں بیرسٹر گوہر ہوتے ہیں, سینیٹر علی ظفر صاحب ہوتے ہیں, اور باقی قیادت وہاں پہ جو قیادت ہے, لیکن کیونکہ ان کا پروفیشن وکالت ہے تو وکالت کے حساب سے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک اچھا راستہ بتایا ان اپنی اسٹیٹمنٹ میں. باقی اب دیکھتے ہیں کہ ویسے تو وہ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بہت دعوے کرتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کس نظر سے دیکھتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی بات آپ نے کی, میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے حوالے سے ایک اور چیز میں کہوں گا, وہاں پہ جو ہماری غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, آپ کی بات کو میں نے کاٹا ہے. ہم نے پوچھا, جی ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے پوچھا ان سے کہ جی آپ استعفیٰ دینا دے رہے, تو وہ ایک جب نا شش و پنج ہو گئے کہ یار یہ بات کہاں سے نکلی, حیران ہو گئے. اور یہ بھی بہت اچھی ایک بات کہی انہوں نے جو میرے لیے ہمت افزا تھی, اور وہ میں اس کو اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ جی جو ہو گیا سو ہو گیا, میں اس کو کیا کر سکتا ہوں, ہاں میں سسٹم میں رہ کے جو بہتر کر سکوں گا. انہیں یہ نہیں کہا کہ میں کسی کے خلاف جاؤں گا. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی میں وہ جو بہتر ہوگا سسٹم میں رہ کے میں کروں گا. اس وقت میں چلڈرن رائٹس کے حوالے سے اس فنکشن میں شریک ہو رہا ہوں, میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے فنکشنز ہیں اس میں جاتا ہوں, اور اندر بیٹھ کے جو بہتر کر سکا نظام عدل کو بہتر کرنے کے لیے وہ کروں گا. تو اب ان کی اسٹیٹمنٹ اور ان کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, جو موجودہ قیادت ہے, باہر موجود قیادت ہے, وہ عمران خان صاحب کو پاس جا کے بتائیں کہ جی ہمارے منصور علی شاہ صاحب کا بھی جو موقف ہے وہ بہتر ہے, پہلے کی طرح اس سے بھی زیادہ بہتر ہے, تو ہمیں اب عدالت کے اندر بیٹھ کر آپ کی رہائی کی باتیں کرنی چاہیے. یہ اسٹیٹمنٹس, اس قسم کے بیانات یہ سیاسی ہوتے ہیں. آپ کے لیے تو چلو ایک منہ سے نکلی ہوئی بات ہے, لیکن جو معاشرے پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. جی بالکل. اور اسی حوالے سے آج سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے بھی آپ سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے بھی حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں اطراف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. اور اپوزیشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن بھی مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنے کی بجائے ان کو مزید الجھا رہی ہے, اور انہوں نے تجویز کیا کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز اور مسائل کے حل کے لیے
تمام ایک ٹیبل پر اکٹھے ہو کر بیٹھے اور مسائل کا حل تلاش کریں. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ عندیہ بھی دیا کہ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر کوششیں کریں. اللہ کرے کہ ان کی یہ کوششیں بھی کامیاب ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے جو قانون کا ایک راستہ دکھایا ہے اس پر بھی جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو وہ مان لیں، اور بجائے احتجاج کے، سڑکوں کی بندش کے، عوام کو مشکل میں ڈالنے کے، ایک جو بہتر طریقے سے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.